Assalamu alaikum dear students, I am Salim sir and today our topic is about birth of Christianity. तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ें, ईसाईयत क्या होती हैं, इस हमें उस दौर में जाना है जब यहूदियों के साथ फ़लस्तीन में बुरा सलूक किया जाता था। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर फर्स्ट सेंचुरी बीसी यानी पहली सदी क़बल मसीह के वस्त में हम देखें तो ये रोमन्स जो थे उन्होंने फ़लस्तीन को कॉन्क्योर किया, यानी उस पर फ़तह हासिल की। उसके बाद रोमनों का, ये याद रखें आप, रोमन ज्यूइज़्म को नहीं, जुदाइज़्म जो है रिलीजन, यानी ज्यूज़ जिसको मानते हैं, उस रिलीजन को नहीं मानते थे, बल्कि वो पॉलीथिस्टिक वर्शिप करते थे, यानी मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे। उनका रिलीजन डिफरेंशिएटेड था। उनका एंशिएंट जो रिलीजन था, यानी वो बहुत बुतों को की पूजा करते थे और उन्हीं की परस्तिश करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब फ़लस्तीन को रोमन्स ने, यानी इटली के लोगों ने उसको कॉन्क्योर किया फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, इन द मिडस्ट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, उसके बाद जो ज्यूज थे उनको सफ़र होना पड़ा, क्योंकि रोमन्स ने अपना एक पपेट, यानी जो गद्दार बादशाह था, जलील बादशाह था, जालिम बादशाह था, उन्होंने उसको ये फ़लस्तीन के लिए मुकर्रर किया। और उसने फ़लस्तीन में उस वक़्त जो लोगों की पॉपुलेशन थी, वो ज्यूओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यानी यहूदी थे उस वक़्त। उस वक़्त क्रिश्चियनिटी का, यानी ईसाईयत जो थी, वो दुनिया में नहीं आई थी उस वक़्त। तो उसके बाद जब हेरोड ने क्या किया, उसने ज्यूज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सताया, उन पर ज़ुल्म किए। तो ये जो ज्यूज़ थे, उनको यकीन था कि एक दिन आएगा कि ये जो हेरोड हैं उसका रूल ख़त्म हो जाएगा और उन्हें बचाने वाला कोई मसीह नासरी आएगा। और हुआ भी। इसका ज़िक्र तो ओल्ड टेस्टामेंट्स में लिखा है। ओल्ड टेस्टामेंट जो हैं वो असल में वो किताब हैं जो तौरात और इंजील, यानी गॉस्पल एंड बाइबल, इन दोनों की एक मुश्तरका किताब है, जिसको यहूदी भी मानते हैं। आजकल ओल्ड टेस्टामेंट को यहूदी भी मानते हैं और उसको क्रिश्चियन भी मानते हैं। लेकिन बाद में जितने भी बाइबल जो हैं, आज बाइबल कोई है ही नहीं, क्योंकि उसमें आलिमों ने वक्तन फ़वक्तन उसमें तहरीफ़ की, यानी उसमें इन्होंने चेंजेस की अपने हिसाब से, तो जिसकी वजह से बाइबल की रियल एग्जिस्टेंस तो कहीं नहीं है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट एक ऐसी किताब है जिसको यहूदी भी मानते हैं और जिसको ये ईसाई भी मानते हैं। ये बात आप को काबिले गौर इस पर करना चाहिए कि ओल्ड टेस्टामेंट ऐसी किताब है जिसको यहूदी भी मानते हैं और क्रिश्चियन भी मानते हैं। और ये बात भी काबिले ज़िक्र है कि पहले पहल जो क्रिश्चियंस थे, उन्हें एक ममासिलत थी, उन्हें एक मुश्तरकियत थी और उन्हें निस्बत थी। उनमें एक किस्म का रिश्ता था। पुराने जो यहूदी और पुराने क्रिश्चियन जो और यहूदी जो हैं, उनका एक ताल्लुक़ था। बाद में ये क्रिश्चियनिटी एक अलग मज़हब बन गया। इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि अब जो ज्यूज़ हैं फ़लस्तीन में रहने वाले ज्यूज़, जब रोमन्स ने उन पर फ़तह हासिल की, तो उसके बाद रोमन्स ने तरह-तरह के मज़ालिम उन पे डालने शुरू किए और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है, और किताबों में भी ऐसा लिखा है कि कोई मसीहा आएँगे जो हमें इससे आज़ाद करेंगे। और बाद में हुआ क्या है, जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा था कि कोई मसीह नासरी आएँगे। तो मसीह नासरी यानी जीसस क्रिस्ट जिसको हम कहते हैं, या मसीह नासरी कहते हैं, यीशु कहते हैं, इब्रानी, यानी डिफरेंट बुक्स इसके रिलेटेड डिफरेंट बातें करती हैं। उन पर भी हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा भी कहते थे, उनको यीशु भी कहते थे, उनको यूसुफ भी कहते थे। डिफरेंट किताबों में उनका डिफरेंट नाम है। उन्हें ईसा भी कहते थे, उन्हें मसीह भी कहते थे, उन्हें जीसस क्रिस्ट भी कहते थे और उन्हें यीशु नासरी भी कहते थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ये सब नाम। यानी हज़रत ईसा जिसको हम जीसस क्रिस्ट कहते हैं, हज़रत ईसा को उनके जो नाम और अलक़ाब थे, जो लक़ब उनको दिए गए थे, अलक़ाब दिए गए थे, ईसा भी उन्हें कहते थे, उन्हें यीशु भी कहते थे और उन्हें यीशु अरबी में कहते थे, ईसा उन्हें अरबी में कहते थे, अंग्रेज़ी में इन्हें क्रिस्ट कहते थे, या मसीह भी उन्हें कहा जाता है और यीशु नासरी भी उन्हें कहा जाता है। ये चीज़ें, ये सब बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पे आएँगे कि इससे पहले हम देखें कि क्रिश्चियनिटी की बुनियाद कहाँ से हुई।
تو ہمیں قرآن کا رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ باتیں ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کرسچینٹی کے متعلق کیا کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ کس طرح ایک کرسچینٹی ایک مذہب بنا. چونکہ اس وقت یہ بات بھی آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ جو دین تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا، دین پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک کمپلیٹ دین ہو گیا. اور اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اسلام پہلے ہی سے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اسلام کا ظہور دوبارہ ہوا اور اس کو عروج ملا، ورنہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تو انہی سے دین شروع ہوتا ہے. دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نہیں ہوا، بلکہ ان کے آنے سے وہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ بات آپ یاد رکھیں. میں نے آپ کو کہا کہ یہ برتھ آف کرسچینٹی کو پڑھنے سے پہلے ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پڑھنا چاہیے، ان کے والد کے متعلق پڑھنا چاہیے، کس طرح وہ پیدا ہوئی، ان کی ماں کا نام کیا تھا، پھر اس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کس طرح جنم دیا. تو چلے ہم سیدھا رخ کرتے ہیں قرآن کریم کی. قرآن کریم میں آل عمران، سورہ آل عمران میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور جہاں تک قرآن میں آل عمران سورہ کا تعلق ہے تو بنی اسرائیل ایک قوم ہیں جس میں دو عظیم شخصیتیں عمران کے نام سے معروف و مقبول ہیں. ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے، اور دوسرے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد. یاد رکھیں، یعنی بنی اسرائیل قوم میں دو عظیم عمران شخصیتیں ہیں، دو عظیم شخصیتیں جن کو عمران کا نام کہا جاتا ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد. چونکہ ہمیں ذکر کرنا ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا، تو یہ بات آپ یاد رکھیں. حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے، یہ یاد رکھیں. پہلے میں ادھر لکھوں گا، جس کو انگلش میں میری کہتے ہیں، میری، اردو میں اسے مریم کہتے ہیں، مریم علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے والد جو تھے وہ حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام تھے، حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کی ماں خنتا بن فاقود بن عقیل. معاف کیجیے گا، میں اردو میں یہاں لکھ رہا ہوں، وجوہات یہ ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. یعنی جو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام تھی، اس کے والد کا ذکر حضرت آل عمران سورہ میں ہے. ان کے والد کا نام حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ ان کی والدہ کا نام خنتا بن فاقود بن عقیل. چونکہ آپ جانتے ہی ہوں گے اور آپ نے اپنے بزرگوں سے بھی پڑھا ہوگا، گھر میں آپ کے والد بھی آپ کو قرآن کی تعلیم وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہوں گے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھی، ان کے والد حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور ان کی والدہ خنتا بن فاقود بن عقیل تھی. کہتے ہیں کہ خنتا بن فاقود بن عقیل جو بانجھ تھی، معاف کیجیے گا، خنتا بن فاقود جو تھی، جب ان حمل ٹھہرا، یعنی جب وہ پریگننٹ رہے، تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے وقتاً فوقتاً دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ میری پیٹ میں جو ہوگا، یعنی بچہ جو ہوگا، وہ آپ کی راہ میں لگا دوں گی، اسے دنیا کے کاموں سے میں چھٹکارا دوں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگا دوں گی، اللہ تعالیٰ کے مشن میں، یعنی اسلام کے مشن میں، دین کے مشن میں لگا دوں گی. لیکن یہ بات یاد رکھے، قرآن میں لکھا ہے کہ غالباً خنتا بن فاقود بن عقیل کو، یعنی جو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تھی، انہیں غالباً یقین تھا کہ میرے یہاں بچہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بچی سے نوازا جس کا نام مریم علیہ الصلوۃ والسلام تھا. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی خدمت کے لیے کس طرح لگاتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو نظام تھا، عورتوں کو دین کی خدمت کے لیے نہیں لگایا جاتا تھا، نہ انہیں ہیکل میں جگہ ملتی تھی. لیکن چونکہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی
عورت تھیں جنہیں ہیکل میں یعنی ورشپ جس کو ہم کہتے ہیں پلیس آف ورشپ جس کو ہم کہیں گے، جہاں پر بت ہو یا بت خانہ ہو یا جہاں پر پرستش کی جگہ ہے، انہیں وہاں جگہ ملی، اور اس وقت کے جتنے بھی پریسٹس تھے اس کی ذہانت یعنی مریم کی ذہانت کو دیکھ کے سب پریسٹس کہتے ہیں یہ ہمارے انڈر کام کرے، اور اس کی خدمت جو تھی یہ کاہن اعظم جتنے بھی کاہن اعظم تھے، کاہن اعظم کنہیں کہتے ہیں چیف پریسٹس، وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے انڈر کام کرے۔ یہ پہلی ایسی عورت تھی جس نے مانو کہ اس وقت ہیکل جس طرح ہم کہیں گے کہ جو ورشپ پلیس آف ورشپ ہیں وہاں پر اس کو خدمت کرنے کا موقع ملا۔ لیکن مریم کی جو خالہ تھے، یہ یاد آپ رکھیں، خالہ، یہ اس کے خالہ تھے، پوفو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام وہ وقت کے نبی تھے، یہ یاد رکھیں یہاں، حضرت زکریا علیہ السلام۔ اردو لکھنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں انگلش میں اس کو لکھتا تو زیادہ انٹرسٹنگ نہیں رہتا، کیونکہ قرآن تو اردو کی ایک اپنی لینگویج ہیں اور اپنا ایک اثر ہے، اسی لیے میں اردو میں لکھا، لیکن یہاں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام انگلش میں لکھوں گا تاکہ آپ کی ریڈنگ نہ خراب ہو جائے۔ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ اس وقت ہیکل سے منسلک تھے، یعنی جہاں پر ہیکل سلیمانی رکھا جاتا تھا، سلیمان کا تختہ تھا جہاں پر عبادت گاہ تھی، عبادت گاہ سے منسلک تھے، اور انہی کی وساطت سے مریم کو ہیکل کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ حضرت زکریا جو تھے ان کی بیوی جو تھی اس کا نام اشیا تھا، اشیا، واللہ عالم، یہ قصص الانبیاء میں لکھا ہے، یہاں پر انبیاءوں کی پورے واقعات اور ان کے بیانات اس میں بیان ہیں۔ اشیا یعنی الف شین یا الف عین، اشیا، حضرت زکریا کی جو بیوی تھی اشیا وہ بانجھ تھی، اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے حضرت زکریا نے حضرت مریم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر میں بٹھایا، اس کے بعد اسے کا ہیکل کے لیے ہیکل کے کام کے پر معمور کر دیا۔ لیکن حضرت زکریا کا کہنا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا جب محراب ورڈ ہے، محراب، قرآن کریم میں محراب ورڈ اس کے لیے رکھا گیا ہے، محراب یعنی اس حجرے کو کہتے ہیں محراب، محراب وہ حجرہ، وہ جگہ، وہ مکان جس میں حضرت مریم علیہ السلام، وہ کمرہ، وہ الگ کمرہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی۔ کہتے ہیں جب حضرت زکریا حضرت مریم کے اس محراب میں یعنی حجرے میں جاتی تھی تو وہ حجرے میں جاتے تھے تو وہاں پر قسم قسم کے پھل دیکھتی تھی، وہ پھل جن کا موسم ہی نہیں تھا۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام کی عقل دنگ رہ جاتی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ اس میوے کا، اس پھل کا موسم ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز اس کے پاس کیسے آئی، یعنی مریم علیہ السلام کو یہ کہاں سے آئی، یہ منسل مت آ رہی۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے اصل میں یہ پھل کی بات چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ بہت چھوٹی عمر میں وہ دانائی کی باتیں کر رہی تھی، اس پر حضرت زکریا علیہ السلام دنگ رہتے تھے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ خدا سے اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اے خدا، جب آپ مریم کو بن موسم کے پھل دے رہے ہیں، اے خدا اگر آپ مریم کو بن موسم کے وہ پھل دے رہے ہو، کیا مجھے ایک بچے سے نوازو گے نہیں، کہ مجھے ایک بچے سے نہیں نوازو گے، مجھے ایک بچہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا چاہنا تھا کہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوائیں سے یعنی اشیا اس کی بیوی سے 84 سال کی عمر میں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا جو بعد میں نبی بنا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ اب حضرت مریم جو تھی یہ ایک پاک دامن عورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ آرڈر بھیجا، ان کے ہاں یہ آرڈر بھیجا کہ مریم کو آپ کہو کہ آپ کے یہاں ایک بچہ ہوگا، اور وہ اس بچے کا نام عیسیٰ ہم رکھیں گے۔ عیسیٰ کا جہاں تک تعلق ہے، عیسیٰ ورڈ تو سید کو بھی کہتے ہیں، عیسیٰ کا مطلب مبارک بھی ہوتا ہے، عیسیٰ کا مطلب نجات دلانے والا بھی ہوتا ہے،
اور اگر مسیح کے نام سے پڑھے تو مسیح کا مطلب جو ہے مسیح مسا سے مشتق ہیں، مسا، مسیح ورڈ یعنی مسا سے نکلا ہے، دا origin آف مسیح ورڈ۔ جس طرح ہم نماز جب پڑھتے تو ہمارے جو پاؤں ہوتے جرابوں کے بدلے ہمیں چمڑی والی مسی پہن کے ہوتے جس کے اوپر ہم مسا کرتے۔ مسا کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، ہاتھ پھیرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے مطلب یہاں کی وہ آدمی جو ہاتھ پھیر کر بیماری دور کرے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہر درد کی دوا کرتے تھے، یہ بھی یاد۔ اور مسیح کا مطلب سیر کرنے والا اور چلنے والا بھی ہے۔ اور یسوع ناصری جس کو ہم کہیں گے، عیسیٰ کو یسوع ناصری بھی کہتے ہیں کیونکہ ناصرہ قصبہ ہے جس کو ہم نیزرت کہتے ہیں انگلش میں، نیزرت، وہاں ہی پیدا ہوئے۔ فلسطین میں ایک علاقہ ہے نیزرت جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں اتر گئی ہوگی کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کس طرح پیدا ہوئے، کیونکہ ایک میریکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو فرشتوں کی ایک میسیج بھیجی کہ ہم نے آپ سے ایک بچہ جنوانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے یہاں بچہ جنوائے گا۔ لیکن مریم، حضرت مریم علیہ السلام وہ پاک دامن عورت تھی، صدیقہ تھی، تو اس نے کہا کہ میرے دامن کو کسی نے چھوا نہیں، یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے ایک بچہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا چاہنا تھا تو اس نے ایک دو بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں اس کے سامنے بھیجا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا قصص الانبیاء میں لکھا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اس کے گریباں میں پھونک ماری، وہ پھونک اس کے جسم کے اندر گئی تو اللہ تعالیٰ اسی پھونک سے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرا۔ تو اس حمل کی وجہ سے جب وہ ٹائم آیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو پھر مریم کو مختلف لوگوں نے، منافقین جو وقت کے تھے، انہوں نے اس پر مختلف قسم کے الزامات دائر کیے۔ ان کے ایک چچا زاد، ان کے ایک ماموزاد بھائی تھے جن کے نام تھا محمد یعقوب یوسف بڑائی۔ ان پر بھی یہ الزام لگایا کہ یہ ناخدا نعوذ باللہ یہ بچہ جو ہے یہ انہی کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے ماموزاد بھائی محمد یعقوب یوسف بڑائی سے کا ہے۔ تو یہ منافقین کی ان پر الزامات تھے۔ اللہ تعالیٰ کا چاہنا تھا کہ مریم جو تھی، مریم کو لگا کہ آپ کس طرح میں منہ دکھاؤں گی بستی کو، میرے کوئی شوہر ہی نہیں ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ مجھ سے بچہ جنوایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا۔ تو پھر بعد دور ایک جنگل میں حضرت مریم علیہ السلام نے جنم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے، کوئی مسیحا آئے گا جو جیوں کو بچائے گا، لیکن بعد میں جیو اسکالرز اس کے خلاف ہو گئے۔ اس پر بھی آگے ہم تذکرہ کریں گے، لیکن پہلے یہ پوائنٹ ضرور پڑھیں کہ حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود حضرت مریم یعنی اپنے والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ انشاءاللہ اس پر مزید تبصرہ کریں گے۔ یہ ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کا جنم 29 سے 30 AD تک، اس پر کانٹراڈکشن ہے ہسٹورینز اسکالرز جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 29 to 30 AD کے بیچ میں ان کا جنم ہوا۔ تو اس حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کرسچینٹی جو ہیں وہ ایک الگ مذہب بن گیا، کیونکہ جو انہوں نے جو کرسچینٹی کو پڑھا تھا، ان پر جب نبوت آئی تو نبوت اور رسالت جو تھی ان کی، حالانکہ یہ بشر تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کس طرح یہ پیغمبر بنے، تو یہ بھی ہم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کل دوسرے شمارے میں اس پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔